बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। हमेशा से यही सुना था कि मोहब्बत नसीब वालों को मिलती है। मैं अपनी मोहब्बत पाकर खुद को दुनिया की खुशनसीब तरीन लड़की समझ रही थी। फरहाद मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत था, जिसके साथ मैंने सारी जिंदगी गुजारने के ख्वाब देखे थे। और ख्वाब देखती भी क्यों ना, फरहाद मुझसे बेहद मोहब्बत करते थे। आज मैं फरहाद की दुल्हन बनी, उसके बेडरूम में सजी सेज पर बैठी थी। मैं शिद्दत के साथ फरहाद का इंतजार कर रही थी। आज हम दोनों के ख्वाब पूरे हुए थे, जो हम 2 साल से देख रहे थे एक दूसरे को पाने के लिए। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि आज यूं मैं और फरहाद एक हो गए हैं। तभी दरवाजा किसी ने खटखटाया था। मैं समझ गई थी कि ये फरहाद ही होंगे। मैंने जल्दी से अपना बड़ा सा घूंघट निकाला, क्योंकि मैंने पहले ही फरहाद से कह दिया था कि मैं उनको मुंह तब तक नहीं दिखाऊंगी जब तक वो मुझे मुंह दिखाई में कोई बहुत बड़ा तोहफा नहीं देंगे। और फरहाद ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे एक बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं, और मैं उस सरप्राइज का शिद्दत के साथ इंतजार कर रही थी। जैसे ही फरहाद अंदर आए तो मैं बिल्कुल सामने बैठी घूंघट में दिल ही दिल में बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। मेरे चेहरे की मुस्कुराहट मोहब्बत को पा लेने की बहुत बड़ी दलील थी। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जैसे ही फरहाद ने मेरा घूंघट उठाया और जोरदार तमाचा मेरे मुंह पर दे मारा, उसके बाद मेरी गर्दन से वो नेकलेस खींच के उतार दिया, जो कि मैंने फरहाद की पसंद से लिया था और फरहाद ने मुझे दिलवाया था। उन्होंने कहा था कि शादी के पहले दिन मैं यही पहनूंगी। मैं बहुत हैरान थी कि फरहाद ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मैं बोली, क्या हुआ फरहाद, आपकी तबीयत तो ठीक है? ये अच्छा मजाक कर रहे हैं। देखें, अगर ये मजाक है तो बिल्कुल भी अच्छा मजाक नहीं है। आपको पता है आज के दिन के लिए मैंने कितने अरमान सजाए थे और खुद को सिर्फ आपके लिए संभाल कर रखा था। कभी किसी गैर मर्द की नजर भी मुझ पर नहीं पड़ी। आप तो मेरी मोहब्बत हो और आप भी तो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो ना। लेकिन फरहाद की आंखें सुर्ख लाल हो रही थी। ना जाने उन्हें किस बात का इतना गुस्सा आ रहा था। फरहाद बोले, नफरत है मुझे तुमसे। तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे से भी नफरत करता हूं। तुम क्या समझती थी मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं? नहीं, बल्कि मैं तो तुमसे नफरत करना भी पसंद नहीं करता। तभी मैं बोली, ये कैसी बातें कर रहे हैं फरहाद आप? मैं आपकी वही अंदलीब हूं जिसे आप अपनी बुलबुल कहकर बुलाते थे, जिससे आप बेइंतहा मोहब्बत करते थे। तो आज ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आप मुझसे नफरत भी नहीं करते? देखिए, आप मुझे इस तरह ना तड़पाएं। कह दें आप मजाक कर रहे हैं। तभी फरहाद ने एक और थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारा और बोले, बंद करो ये ड्रामेबाजी और उठाओ ये अपना खूबसूरत रूप जो मुझे बहलाने के लिए बनाया था। उसे तब्दील करो, क्योंकि तुम्हें इस रूप में देखकर मेरे अंदर तक आग लग रही है। मैं हैरान थी। ये तो बिल्कुल भी मेरा फरहाद नहीं था जिससे मैंने मोहब्बत की थी। ये तो कोई और ही लग रहा था। फरहाद तो मुझे बेहद मोहब्बत करते थे। वो तो मेरी जरा सी तकलीफ पर चीख उठते थे। मेरे लाड प्यार देखने वाला फरहाद इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है? मैंने अपनी पूरी जिंदगी उसके नाम कर दी थी। ये मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। तभी मैं बोली, फरहाद देखें, मुझे बताइए मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको क्या हो गया है? जैसे ही मैंने फरहाद का हाथ पकड़ा, फरहाद ने जोरदार झटके से मेरा हाथ दूर फेंका और बोला, तुम्हें असर नहीं होता मेरी बात का? मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। इतनी बात कहते ही फरहाद ने मुझे घसीटना शुरू कर दिया और घसीटते घसीटते ऊपर स्टोर रूम की तरफ ले गए। मुझे स्टोर रूम में फेंककर बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया। सारी रात बिलखती रोती रही कि फरहाद दरवाजा खोलें, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। आपको मेरी उस मोहब्बत का वास्ता जो कभी आपने भी मुझसे की थी। खुदा का वास्ता, मुझे यहाँ से निकाल दें। मुझे बहुत वहशत महसूस हो रही है। आप जानते हैं ना, मुझे तो कीड़े मकोड़ों से भी बहुत डर लगता है। यहाँ बहुत छिपकलियां हैं। मैं बहुत डर रही हूँ। लेकिन फरहाद की वहशियाना हंसी मुझे सुनाई दे रही थी। मेरा नाम अंदलीब है। मेरी उम्र 24 साल है। हम 2 ही बहन भाई थे। मुझसे बड़े भाई मेरे भाई अली रजा और दूसरे नंबर पर मैं। मेरे और भाई की उम्र में काफी ज्यादा फर्क था। भाई मुझसे तकरीबन 8 साल बड़े थे।
کافی منت و مرادوں کے بعد میں اپنے اماں ابا کے گھر پیدا ہوئی تھی۔ امی ابو مجھے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، بھائی بھی مجھ پر جان نچھاور کرتے۔ میرے ابو کا زیادہ تر رجحان دین کی طرف تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ابو اپنے دونوں بچوں کو دین کی تعلیم دلوانا چاہتے تھے، لیکن بھائی کی اس میں زیادہ دلچسپی نہ تھی۔ وہ دنیاوی تعلیم کو زیادہ ترجیح دیتے تھے، لیکن میں نے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کی۔ یہی وجہ تھی کہ ماں باپ کی تربیت اور کچھ دینی تعلیم کی وجہ سے میں نمازی پرہیزی تھی۔ 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت نہ کرتی تو مجھے سکون نہ آتا۔ یہ میری زندگی کا معمول بن چکا تھا۔ میں اپنے دن کی شروعات قرآن پاک کی تلاوت سے کرتی اور ہمیشہ با پردہ رہتی۔ یونیورسٹیز میں بھی پڑھا، لیکن ہمیشہ پردے میں رہی۔ کوئی مجھے مذاق کرتا یا مجھے کچھ کہتا تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن زندگی کب اور کیسے بدل جائے اور انسان پہ کب شیطان حاوی ہو جائے یہ کسی کو نہیں پتہ چلتا۔ میری زندگی میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میں نے BS آنر کرنے کے ساتھ ساتھ قریبی مدرسہ میں قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھا تھا۔ ابو میری اس سعادت پر بہت زیادہ خوش تھے۔ میں صبح ہی اٹھتی، تہجد کی نماز ادا کرتی اور پھر قرآن پاک کی تلاوت کرتی، جبکہ بھائی کو ابو بہت دفعہ کہتے، لیکن انہیں صرف دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کی پڑی تھی۔ وہ چاہتے تھے میں پڑھ لکھ کر بڑا افسر بن جاؤں اور بہت سا پیسہ کماؤں۔ وہ ایک قابل ڈاکٹر بن گئے۔ اسی دوران اچانک سے میرے ابو کا ہارٹ فیل ہوا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بھائی کی شادی ہو گئی۔ بھائی اپنی یونیورسٹی میں بھی ایک لڑکی کو پسند کرتے تھے، لیکن وہ لڑکی کچھ دیر کے لیے اپنے ماں باپ کے ساتھ پاکستان آئی تھی۔ ویسے اس کی پوری فیملی انگلینڈ میں سیٹل تھی۔ بھائی کی دوستی اس کے ساتھ گہری ہوئی۔ بھائی بھی باہر جانے کے خواب دیکھنے لگے۔ ڈاکٹر بننے کے بعد جب ان کی شادی ہوئی، وہ اپنی بیوی کے ساتھ باہر شفٹ ہو گئے، لیکن وہ ہم دونوں ماں بیٹی کے اخراجات کا اور ضرورتوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ہر مہینے ہمیں بہت سا پیسہ بھیجتے، لیکن خود واپس نہ آتے تھے۔ اس بات سے میں اور امی ہم دونوں ہی بہت زیادہ پریشان رہتے، لیکن وہ ہمیشہ بہانہ کرتے تھے کہ وہ ایک دن ہمیشہ کے لیے پاکستان آ جائیں گے۔ لیکن ایسے ہی دیکھتے امی بوڑھی ہونے لگی۔ امی کو میری شادی کی بہت زیادہ فکر تھی۔ ایک دن میں جیسے ہی یونیورسٹی سے واپس آئی تو ڈرائنگ روم میں کوئی بیٹھا امی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی ڈرائنگ روم میں دیکھا تو وہاں ایک خوبصورت نوجوان بلیک کلر کی پینٹ کوٹ میں بیٹھا امی کے ساتھ اس طرح باتیں کر رہا تھا جیسے اس کی امی کے ساتھ بہت گہری رشتہ داری ہو۔ میں حیران تھی، کیونکہ آج سے پہلے میں نے کبھی بھی اسے یہاں نہیں دیکھا تھا۔ میں جیسے ہی وہاں سے گزرنے لگی، امی نے مجھے آواز دی، سنو اندلیب، اندر آؤ، بیٹے دیکھو کون آیا ہے۔ میں اس وقت بھی باپردہ ہی تھی، اندر جانا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن مجبوراً امی کے بلانے پر مجھے اندر جانا پڑا، کیونکہ میں جانتی تھی امی کسی بھی غیر کے سامنے تو مجھے بلائیں گی نہیں، کوئی امی کا اپنا ہی ہوگا۔ جیسے ہی میں اندر گئی تو امی نے مجھے بتایا یہ میرے بڑے ماموں کے بیٹے ہیں۔ امی نے جیسے ہی میرا ان کے ساتھ تعارف کروایا تو میں ان سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ امی بتا رہی تھی کہ اس کا نام فرحات ہے۔ فرحات کے ماں باپ بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے۔ فرحات کو میرے چھوٹے ماموں نے ہی پال پوس کر بڑا کیا تھا اور انہوں نے ہی پڑھایا لکھایا۔ اب وہ ایک قابل انجینئر بن گیا تھا۔ ماموں لوگوں کے گھر ہمارا آنا جانا بہت کم تھا، کیونکہ بھائی کو پسند نہیں تھا۔ جب بھی جاتا ہوتا امی ہی جاتی۔ میں نے تو ماموں کا گھر بھی نہ دیکھا تھا۔ میرا وہ کزن اپنے کام کے سلسلے میں ہی چند دن کے لیے ہمارے شہر آیا تھا۔ اس نے امی کو کال کر کے بتایا تو امی نے اسے ہوٹل میں رہنے سے منع کر دیا اور بولی کہ ہمارا گھر سارا خالی پڑا ہے، تم آ کر ہمارے گھر رہ سکتے ہو۔ یہ بات بھی امی نے مجھے اسی دن بتائی تھی۔ نہ جانے کیوں فرحات کو دیکھتے ہی میرے دل کو کچھ ہونے لگا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ فرحات کے لیے بھائی کا کمرہ امی نے ریڈی کروایا تھا۔ میں حیران تھی کہ امی نے کیسے جوان بھتیجے کو گھر میں رکھ لیا، حالانکہ امی جانتی تھی کہ ان کی بیٹی جوان ہے اور ویسے بھی مجھ پہ بے حد اعتبار کرتی تھی، اور میں بھی کبھی بھی امی کے اعتبار کو توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ پہل تو مجھے فرحات سے بہت زیادہ شرم محسوس ہوتی تھی۔ جب بھی وہ کھانے کی ٹیبل پہ آتا میں وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی۔ پھر ایک دن امی نے مجھے سمجھایا کہ تمہارے ماموں کا بیٹا ہے، تمہارا کزن ہے، جب تم ایسے وہاں سے اٹھ کے جاتی ہو اسے عجیب محسوس ہوتا ہے۔ کیا سوچے گا فرحات کہ شاید تمہیں اس کا ہمارے گھر میں رہنا پسند نہیں ہے۔ وہ تو پہلے ہی بہت مشکل سے مانا ہے یہاں رہنے کے لیے۔ وہ تو کہہ رہا تھا کہ وہ کسی ہوٹل میں ہی ٹھہر جائے گا، لیکن میرے بار بار اصرار کرنے پر وہ یہاں ہے۔
اب اگر تم اپنا ایسا رویہ رکھو گی تو اس کے دل میں تو ایسے خیالات آئیں گے نا کہ تم چاہتی ہی نہیں کہ یہ ہمارے گھر آ کے رہے۔ میں بولی لیکن امی میں کیا کروں، میرا دل نہیں چاہتا کسی کے بھی سامنے آنے کو۔ حالانکہ نہ جانے کیوں فرحات کے لیے میرا دل بری طرح سے بے قرار ہوتا تھا۔ دل چاہتا تھا اس سے بات کروں۔ آہستہ آہستہ میں اور فرحات ایک دوسرے سے بات چیت کرنے لگے۔ میں نے بہت دفعہ نوٹ کیا کہ فرحات چور اکھیوں سے میری طرف دیکھتا اور جیسے ہی میں اس کی طرف متوجہ ہوتی وہ نظریں چرا لیتا۔ ایک دن ایسے ہی میں یونیورسٹی سے واپس لوٹی۔ فرحات ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ میں جو ابھی وہاں سے گزر کر اپنے کمرے میں جانے والی تھی، فرحات کو دیکھ کر نہ جانے کیوں رک گئی تھی۔ امی گھر میں کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں جان بوجھ کر امی کو آوازیں دینے لگی، حالانکہ میں جانتی تھی کہ امی آج گھر پر نہیں ہیں، کیونکہ امی نے مجھے صبح بتا دیا تھا کہ وہ ساتھ والی آنٹی کے ساتھ ہسپتال جائیں گی۔ ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے اور ان کے شوہر دوسرے ملک ہوتے ہیں، اس لیے یہ امی کے ساتھ ہی ہر جگہ جاتی تھی۔ جیسے ہی فرحات نے میری آواز سنی تو بولا، پھپھو تو شاید کہیں کام سے گئی ہیں، تم ایسا کرو مجھے بہت بھوک لگی ہے، جلدی سے میرے لیے کچھ بنا دو۔ میں سمجھ گئی کہ فرحات کو ضرور بھوک لگی ہے اور آج تو امی صبح سے گھر سے نکلی تھی، اس لیے کھانے میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں یہ بھی جانتی تھی کہ فرحات کو بریانی بہت پسند ہے، کیونکہ اکثر بریانی کھاتے ہوئے وہ امی کی بہت زیادہ تعریف کرتا تھا۔ میں نے دل سے فرحات کے لیے بریانی بنائی تھی۔ میں بھی کچن میں ہی تھی کہ مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں جیسے ہی پیچھے مڑی تو دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ میرے پیچھے فرحات کھڑا مسکرا رہا تھا۔ میں بھی اس کی طرف دیکھ کر جواب میں مسکرا دی اور بولی، آپ جلدی سے جا کر کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے، میں بریانی لے کر آئی۔ فرحات بولا، اندلیپ مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ میں حیرانگی سے فرحات کی طرف دیکھنے لگی اور سوالیہ نظروں سے پوچھنے لگی، کیا بات کرنا ہے؟ تو فرحات بولا، وعدہ کرو غصہ نہیں کرو، کیونکہ میں کافی دن سے تم سے یہ بات کرنا چاہتا تھا، لیکن ڈرتا تھا کہ کہیں تم غصہ نہ کر جاؤ، کیونکہ میں تمہیں چاہنے لگا ہوں، کیونکہ تم 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہو اور باپردہ رہتی ہو۔ تمہاری یہی عادتیں مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ میں شروع سے ہی اپنی شریک حیات کو ایسا دیکھنا چاہتا تھا۔ تمہیں دیکھ کر مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم ہی ہو جو میری آئیڈیل تھی۔ فرحات کی بات سن کر میں نے نظریں جھکائی اور کھانے کی ٹرے لے کر ڈائننگ ٹیبل پر چلی گئی۔ فرحات میرے پیچھے ہی وہیں آ گیا اور بولا، اندلیپ مجھے تمہارا جواب چاہیے۔ اگر تم ایسا نہیں چاہتی تو کوئی بات نہیں، اور اگر تمہارے دل میں ذرا سی بھی کچھ ایسے جذبات ہیں تو پلیز مجھے بتا دو، تاکہ میں جلدی سے جلدی پھپھو سے بات کروں، کیونکہ چچا جان میری شادی کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں اپنا گھر بسا لوں۔ میں اپنے حلق سے تھوک نکلتے ہوئے بولی، جیسے امی کریں گی میں ویسے راضی ہوں۔ تبھی فرحات بولا، نہیں ایسے نہیں، مجھے تمہارے دل کی بات چاہیے۔ اگر تم بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو تو ہی میں پھپھو جان سے رشتے کی بات کروں گا۔ میں نے جواب دیا، پتہ ہے فرحات، میں نے ہمیشہ سوچا ہے کہ میں اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان کسی کو نہیں آنے دوں گی، اور میں سچ میں ایسا چاہتی ہوں، کیونکہ میں پوری ایمانداری کے ساتھ اس کی زندگی میں شامل ہونا چاہتی ہوں جس کو اللہ نے میرے لیے چنا ہے۔ فرحات نے جواب دیا، لیکن پسند کی شادی کرنا تو کوئی گناہ نہیں۔ میں صرف تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم مجھے پسند کرتی ہو یا نہیں، کیونکہ میں تو صرف تمہیں پسند نہیں کرتا، میں تمہیں چاہنے لگا ہوں۔ اتنی دیر میں مجھے امی کی آواز سنائی دی۔ امی کی آواز سن کر فرحات بھی خاموش ہو گیا۔ میں نے امی سے کہا کہ آج میں نے آپ کے بھتیجے کی پسند کی بریانی بنائی ہے۔ ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ نہ جانے جب سے فرحات نے مجھ سے یہ بات کی تھی میں بے چین رہنے لگی تھی۔ اس کے بعد فرحات نے کئی دن تک مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ وہ شاید مجھ سے ناراض تھا۔ پھر ایک دن میں نے خود ہی فرحات سے بات کی کہ فرحات، میں تمہاری اس بات کا جواب دینا چاہتی ہوں، کیونکہ میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں اور تمہارے ساتھ شادی کے لیے راضی ہوں۔ پھر دن بدن ہم دونوں کے درمیان محبت زیادہ ہوتی چلی گئی۔ اب میں فرحات کے بنا رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، اور فرحات بھی مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ یہ بات شاید امی نے بھی محسوس کر لی تھی۔ امی نے مجھ سے ایک دن اس متعلق پوچھا تو میں نے صاف کہہ دیا کہ جی امی، میں فرحات سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اور وہ بھی یہی خواہش رکھتے ہیں۔ کچھ ہی دنوں بعد فرحات کا کام ہمارے شہر سے ختم ہو گیا اور وہ واپس جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس دن میں اور فرحات ہم دونوں ہی بہت زیادہ اداس تھے۔ فرحات نے مجھ سے وعدہ کیا کہ بہت جلد وہ چھوٹے ماموں کو بھیجیں گے تاکہ وہ فرحات کے لیے میرا ہاتھ مانگ سکے۔ فرحات کے جانے کے بعد میں بہت زیادہ اداس رہنے لگی تھی۔ فرحات دن میں کئی مرتبہ مجھے فون کرتا اور مجھے یقین دلاتا کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے مجھے حاصل کر کے ہی رہے گا۔ پھر ایک دن چھوٹے ماموں اور ممانی میرا رشتہ لے کر آئے۔ امی کو اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن وہ ایک دفعہ بھائی کی رائے لینا چاہتی تھی۔
بھائی سے جیسے ہی فون پہ بات کی تو بھائی نے صاف انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ انہوں نے اپنے سالے سے میرا رشتہ پہلے ہی طے کر دیا ہے۔ میں بہت روئی۔ ادھر فرحاد بھی بہت زیادہ پریشان تھا۔ فرحاد نے امی سے بات کی کہ وہ ہر حال میں مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ فرحاد نے خودکشی کی دھمکی دی کہ اگر اس کی میرے ساتھ شادی نہ ہوئی تو وہ خودکشی کر لے گا۔ اسی وجہ سے چھوٹے ماموں اور ممانی بہت زیادہ پریشان تھے، کیونکہ انہوں نے اسے بالکل اپنے بیٹوں کی طرح پالا تھا۔ بڑی مشکل سے بھائی کو منایا۔ آخرکار ہم دونوں کی منگنی ہو گئی۔ ہم بہت خوش تھے۔ فرحاد مجھ سے کہتے، دیکھنا اندلیب، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، اتنا خوش کہ تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ فرحاد ابراہیم تم سے بے حد محبت کرتا ہے اور اس محبت میں اپنا سب کچھ تم پر نچھاور کر دے گا۔ میری اور فرحاد کی منگنی کے بعد میرے اور میرے اللہ کے رابطے میں کمی آنے لگی۔ میں جو تہجد گزار تھی اور 5 وقت کی نماز پڑھتی، اب وہ بامشکل نماز ہی پڑھتی تھی اور تہجد کی نماز چھوڑ دی۔ کہتے ہیں جب انسان دنیاوی محبت میں الجھ جاتا ہے تو اللہ کی محبت اس کے دل سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی کچھ میرے ساتھ ہوا تھا۔ میں فرحاد کی محبت پا کر خود کو دنیا کی خوش نصیب ترین لڑکی سمجھ رہی تھی۔ فرحاد مجھ سے محبت بھی بہت زیادہ کرتے تھے۔ آخرکار ہم دونوں کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی۔ ہم دونوں ہی بہت زیادہ خوش تھے۔ جس دن ہماری ڈیٹ فکس ہوئی، فرحاد نے مجھے بتایا کہ شادی کے دن یہ ایک مجھے بہت بڑا سرپرائز دینے والا ہے۔ یہ سرپرائز پا کر میں شاکڈ رہ جاؤں گی۔ میں نے بہت دفعہ پوچھا کہ آخر وہ کون سا سرپرائز ہوگا، لیکن فرحاد بولے سرپرائز تو سرپرائز ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں بتایا جاتا۔ پھر ہماری شادی کا دن آ گیا۔ میں سرخ رنگ کا جوڑا پہنے بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ خوبصورتی میں تو میں پہلے بھی با کمال تھی۔ میری گوری رنگت، تیکھے نقوش، بڑی بڑی جھیل جیسی آنکھیں، لمبے گھنے بال جن کو میں نے آج تک چھپا کر رکھا تھا اپنے شریک حیات کے لیے۔ میں نے پوری ایمانداری سے اس کے ساتھ وفا کی تھی۔ کسی بھی نامحرم نے کبھی مجھے دیکھا نہیں تھا۔ ایک صرف فرحاد تھا۔ جب وہ میری زندگی میں آیا اور میں خود کو روک نہ سکی۔ شادی کے بعد فرحاد نے چھوٹے ماموں اور ممانی سے الگ رہنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ ان کے اپنے بچے جوان ہیں، اب وہ ان کی شادی کریں، فرحاد اب اکیلا رہے گا۔ فرحاد شادی کی پہلی رات ہی مجھے الگ گھر میں رخصت کروا کے لے گیا۔ میں نے ہمیشہ ہی سے سنا تھا محبت نصیب والوں کو ملتی ہے۔ میں اپنی محبت پا کر خود کو خوش نصیب ترین لڑکی سمجھ رہی تھی۔ فرحاد میری پہلی اور آخری محبت تھا، جس کے ساتھ میں نے ساری زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے۔ آج میں اس کی دلہن بنی اس کے بیڈ روم میں سجی سیج پر بیٹھی تھی۔ میں شدت کے ساتھ فرحاد کا انتظار کر رہی تھی۔ آج ہم دونوں کے خواب پورے ہوئے تھے۔ 2 سال کی محبت اب ایک دوسرے کو پا لینے کے بعد مکمل ہوئی تھی۔ میں انہی سوچوں میں گم بیٹھی تھی، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں سمجھ گئی کہ فرحاد ہی ہوں گے۔ میں نے جلدی سے بڑا سا گھونگھٹ نکالا، کیونکہ میں فرحاد سے منہ دکھائی میں بہت بڑا تحفہ لینے والی تھی، اور فرحاد نے ایک بہت بڑا سرپرائز بھی دینے کا مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ میں گھونگھٹ میں مسکرائے جا رہی تھی۔ یہ مسکراہٹ میری محبت کو پا لینے کی بہت بڑی دلیل تھی۔ لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد جیسے ہی فرحاد نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو زوردار تماچا میرے منہ پر دے مارا۔ اس کے بعد میری گردن سے وہ نیکلس کھینچ کر اتار دیا، جو کہ فرحاد نے خود پسند کیا تھا، اور کہا تھا کہ میں شادی کے پہلے دن یہ پہنوں۔ جب فرحاد نے وہ نیکلس میری گردن سے کھینچا تو مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میری جان نکل جائے گی، اتنی زیادہ تکلیف کی شدت تھی۔ تو میں بولی، فرحاد آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ یہ اچھا مذاق کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں مذاق ہے تو مجھے بالکل بھی ایسا مذاق پسند نہیں۔ آپ کو پتہ ہے آج کے دن کے لیے میں نے کتنے ارمان سجائے تھے اور خود کو صرف آپ کے لیے سنبھال کر رکھا تھا۔ لیکن فرحاد کی آنکھیں سرخ لال ہو رہی تھیں، نہ جانے اس کو کس بات کا غصہ آ رہا تھا، اور وہ بولا، نفرت ہے مجھے تم سے، تمہارے اس خوبصورت چہرے سے نفرت کرتا ہوں۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ نہیں، بلکہ میں تو تم سے نفرت کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ تبھی میں بولی، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہو فرحاد؟ میں آپ کی وہی اندلیب ہوں جسے آپ اپنی بلبل کہہ کر بلاتے تھے، تو آج ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھ سے نفرت بھی نہیں کرتے؟ دیکھیں آپ مجھے اس طرح نہ تڑپائیں اور بول دیں آپ مذاق کر رہے ہیں۔ تو فرحاد نے ایک اور زوردار تماچا میرے منہ پر دے مارا اور بولے، بند کرو یہ ڈرامے بازی اور اٹھو اپنا یہ خوبصورت روپ لے کر جو مجھے بہلانے کے لیے سجایا تھا۔ تمہارا یہ روپ دیکھ کر میرے اندر تک آگ لگ رہی ہے۔ میں حیران تھی، یہ تو بالکل بھی میرا فرحاد نہیں تھا جس سے میں نے محبت کی تھی، یہ تو کوئی اور ہی لگ رہا تھا۔ پلیز فرحاد مجھے بتائیں
آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ جیسے ہی میں نے فرحاد کا ہاتھ پکڑا تو اس نے جھٹکے سے میرا ہاتھ دور پھینکا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے باہر کی طرف لے جانے لگے۔ میں اپنے آپ کو چھڑوانے کی پوری کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ میری ایک بھی بات نہیں سن رہے تھے۔ گھسیٹتے ہوئے مجھے اوپر سٹور روم کی طرف لے گئے۔ مجھے سٹور روم میں پھینک کر دروازہ بند کر دیا۔ فرحاد میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ آپ کو میری اسی محبت کا واسطہ جو کبھی آپ نے مجھ سے کی تھی۔ خدا کا واسطہ مجھے یہاں سے نکال دیں۔ مجھے بہت وحشت محسوس ہو رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، مجھے تو کیڑے مکوڑوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ یہاں بہت سی چھپکلیاں ہیں، میں بہت ڈر رہی ہوں۔ لیکن باہر فرحاد کی وحشیانہ ہنسی مجھے سنائی دے رہی تھی۔ اب فرحاد وہاں سے جا چکے تھے اور میں بری طرح سے بلک کر رو رہی تھی۔ ساری رات روتے ہوئے گزر گئی۔ جیسے ہی تہجد کا ٹائم ہوا، مجھے اپنے اللہ کی یاد آئی، جس کی محبت سے میں غافل ہو گئی تھی۔ اللہ کی محبت کبھی کسی کو بے سہارا اور بے آسرا نہیں چھوڑتی، کبھی دکھ نہیں دیتی۔ یہ انسانوں کی محبت ہوتی ہے جو بیچ منتار میں چھوڑ دیتی ہے۔ آج پھر سے میں نے اپنی پرانی محبت سے رابطہ کیا۔ وضو کے لیے میرے پاس پانی نہیں تھا۔ جیسی حالت میں تھی ویسے ہی بیٹھ کر تہجد کی نماز ادا کی اور گڑ گڑا کر اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ میری مدد فرما، فرحاد کے دل سے میرے لیے نفرت ختم کر دے۔ یا اللہ میں کبھی بھی آپ سے غافل نہیں ہوں گی۔ نماز ختم کرنے کے بعد میں ادھر ادھر نظر گھما کر دیکھنے لگی۔ تب بھی مجھے ایک سائڈ پر شیلف پر قرآن پڑھا نظر آیا، جس پر بہت زیادہ دھول مٹی پڑی ہوئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے برسوں سے کسی نے اس قرآن پاک کو چھوا تک نہیں۔ اور ویسے بھی فرحاد نے یہ گھر خریدا تھا اور یہاں کی بہت سی پرانی چیزیں یہیں پڑی تھیں۔ میں نے اس قرآن پاک سے دھول صاف کیا اور قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ میں جانتی تھی کہ وضو کے بغیر قرآن پاک کو نہیں چھوتے، لیکن اس وقت میرے پاس کوئی اور حل نہیں تھا۔ میں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی۔ جیسے جیسے میں تلاوت کر رہی تھی میرے دل کو بہت زیادہ سکون مل رہا تھا۔ پھر میں نے سورہ جن کی تلاوت شروع کی۔ سورہ جن کی تلاوت ختم کرنے کے بعد میں نے دوبارہ سے پھر یہی سورت پڑھنا شروع کر دی۔ نہ جانے میں ایسا کیوں کر رہی تھی۔ تو پھر تھوڑی دیر کے بعد کھڑکی میں سے مجھے کبوتر نظر آیا۔ اب مکمل طور پر دن چڑھ گیا تھا، لیکن فرحاد نے آ کر مجھے پوچھا تک نہیں تھا اور نہ ہی دیکھا کہ میں جی رہی ہوں یا مر رہی ہوں۔ بھوک پیاس تو میری پہلے ہی مر چکی تھی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کیونکہ مجھے کھڑکی میں کبوتر نظر آیا تھا۔ میں اس طرف متوجہ ہوئی کیونکہ یہ کھڑکی باہر والی سائڈ سے کھلتی تھی۔ میں کسی کو مدد کے لیے پکارنا چاہتی تھی، لیکن وہاں ایک کبوتر کو بیٹھے دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے اس پر بے حد پیار آیا، اور وہ کبوتر ٹکٹکی باندھے مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ اس وقت کوئی انسان نہیں تھا۔ اللہ سے اپنے دکھ درد شیئر کر چکی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کبوتر کو دیکھتے ہوئے اس سے کہنے لگی، کیا تم میرے لیے کچھ کر سکتے ہو؟ کبوتر نے جیسے اسبات میں سر ہلایا ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھوں کے سامنے دیکھتے دیکھتے وہ کبوتر ایک خوبصورت نوجوان کی شکل اختیار کر گیا۔ میں دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوئی اور بولی، یہ کیا؟ تم یہاں کہاں چلے آئے؟ جاؤ یہاں سے، میرے شوہر نے دیکھ لیا تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ وہ تو پہلے ہی نہ جانے کیوں میرے ساتھ اتنا برا سلوک کر رہے ہیں۔ تبھی وہ نوجوان بولا، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں یہاں تمہارے علاوہ کسی کو بھی نظر نہیں آؤں گا۔ بے شک تمہارا شوہر اندر بھی آ جائے، میں پھر بھی اسے نظر نہیں آؤں گا۔ میں نے جواب دیا، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ جب تم یہاں موجود ہو تو نظر تو آؤ گے نا۔ ابھی اگر فرحاد کمرے میں آ گئے تو میری جان نکال دیں گے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ بولا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں پوری رات تمہیں یہاں دیکھتا رہا ہوں۔ تمہیں یوں روتا تڑپتا دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے تم پر ترس آ رہا تھا۔ میں چاہتا تھا تم سے بات کروں، لیکن پھر جب تم نے سورہ جن کی تلاوت کی تبھی میں کبوتر کی شکل میں نمودار ہوا تھا۔ میں حیران تھی کہ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ انسان نہیں بلکہ جن زادہ ہے، اور اس نے ایک اور انکشاف کیا کہ میں اس سے بہت خوبصورت لگی ہوں۔ ڈر کے مارے تھر تھر میں کانپنے لگی۔ اس نے کہا، اگر تم چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، کیونکہ تم مجھے اچھی لگی ہو، اور ہم جنات جس سے محبت کرتے ہیں اس سے تا عمر نبھاتے ہیں۔ نہ جانے کیوں مجھے تم سے محبت ہونے لگی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں کچھ ڈر سی گئی اور بولی، تم جن زادے ہو، دیکھو مجھے کچھ مت کہنا۔ تم ایسا کرو، مجھے اس کھڑکی سے دھکا دے دو، میں مر جانا چاہتی ہوں، میں زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ اس نے جواب دیا، تم تو اپنے اللہ سے محبت کرتی ہو نا، تو اللہ نے اس چیز سے منع کیا ہے، تو پھر کیوں تم خودکشی کرو گی؟ میں آلتی پالتی لگا کر بیٹھ گئی اور میں اپنے دل کو تھوڑا سکون دینا چاہتی تھی۔ وہ بالکل میرے سامنے آ کر بیٹھا اور بولا، تمہارا شوہر تمہارے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ دیکھو وہ اچھا انسان نہیں ہے، وہ تمہیں بہت تکلیف دے گا۔
اگر تم اس کی زندگی میں رہی تو تم زندہ نہیں رہ پاؤ گی۔ تم ایسا کرو، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنی دنیا میں لے جاتا ہوں، وہاں بہت سکون ہوگا، میں تمہیں بہت سی محبت دوں گا اور دیکھنا تم شہزادیوں جیسی زندگی گزارو گی۔ میں نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، تم کس محبت کی بات کرتے ہو؟ جس سے محبت کی تھی اور سوچا تھا میری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ فرحاد کو پا کر مجھے لگتا تھا میں کبھی دکھی نہیں ہوں گی، لیکن نہیں، میں جان گئی ہوں کہ کوئی محبت نہیں ہوتی، سب جھوٹ ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے، یہ سب کچھ۔ وہ جن زیادہ میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، دیکھو، میرا یقین کرو اور میرے ساتھ چلو، کیونکہ تمہارا شوہر کچھ ہی دیر کے بعد یہاں پر آ جائے گا اور تم پر دوبارہ سے مار پیٹ کرے گا، اور میں یہ گوارا نہیں کر سکتا۔ اگر اس نے میرے سامنے ایسا کیا تو میں اسے کوئی نقصان پہنچا دوں گا۔ میں بولی، نہیں، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، میں جان گئی ہوں کہ تم ایک جن ذات ہو، تم بہت کچھ کر سکتے ہو، لیکن میری ایک بات مانو، اگر تم سچ میں میرے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ میرا شوہر میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے، حالانکہ وہ تو مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ بس کسی طرح تم میری مدد کر دو۔ ابھی وہ جن زیادہ مجھ سے بات ہی کر رہا تھا کہ تبھی دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ فرحاد اندر داخل ہوئے، ان کے ہاتھ میں کھانے کی ایک ٹرے تھی، میرے سامنے رکھتے ہوئے بولے، یہ لو، کھانا کھا لو، کیونکہ میں تمہیں بھوکا پیاسا نہیں مارنا چاہتا، میں تو تمہیں ایسی موت مارنا چاہتا ہوں جسے دیکھ کر مجھے سکون آئے، اور ویسے ہی موت تمہیں مارنا چاہتا ہوں جیسی کہ کسی میرے اپنے کی ہوئی تھی۔ اس کی اس بات سے مجھے حیرانگی کا ایک اور جھٹکا لگا تھا، تبھی میں رونے لگی۔ دیکھیں فرحاد، میں نے کبھی کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں، لیکن خدا کا واسطہ ہے مجھے بتا دیں کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ تو مجھ سے محبت کرتے تھے نا؟ تبھی فرحاد مجھے بالوں سے پکڑتے ہوئے بولے، محبت؟ کون سی محبت؟ میں تم سے کوئی محبت نہیں کرتا اندلیب بی بی، بلکہ تم تو نفرت کے بھی قابل نہیں۔ فرحاد، میں مر جاؤں گی، خدا کا واسطہ مجھے چھوڑ دیں، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ تبھی فرحاد نے ایک جھٹکے سے مجھے دور پھینکا اور میرا سر اس جن زادے کی گود میں تھا۔ اس نے جیسے ہی میرے سر پر ہاتھ پھیرا تو میں اس کی طرف دیکھنے لگا، کیونکہ فرحاد بالکل سامنے میری طرف دیکھ رہے تھے، لیکن انہیں وہ جن زادہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد فرحاد وہاں سے چلے گئے اور میرا سر اسی طرح جن زادے کی گود میں تھا۔ وہ میرے بالوں کو سہلا رہا تھا اور بولا، دیکھو اندلیب، چلو میرے ساتھ، نہیں تو میں اس ظالم شخص کا قتل کر دوں گا، کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور اب میں تمہیں مزید یہاں نہیں رہنے دوں گا۔ تبھی میں بولی، لیکن میں تو تم سے محبت نہیں کرتی، تم جن زادے ہو، میں ایک آدم زادی ہوں اور میں کسی کے نکاح میں ہوں، اور وہ ہے میرے شوہر، میں ان سے بے انتہا محبت کرتی ہوں۔ اگر تم میرے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو مجھے صرف یہ پتا کر دو کہ فرحاد مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں۔ تبھی وہ جن زادہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، اگر تم میرے ساتھ نہیں جانا چاہتی تو نہ جاؤ، لیکن اب میں یہ پتہ لگاؤں گا، بلکہ تمہیں تمہارا شوہر خود آ کر بتائے گا کہ وہ تم سے اتنی نفرت کیوں کرتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جن زادہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس سے ذرا برابر بھی ڈر خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ میری مدد کرے گا۔ میں نے اب فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں حقیقت جان لینے کے بعد بھی فرحاد کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، محبت کا ڈرامہ رچایا، وہ نہ جانے مجھ سے کون سا بدلہ لینا چاہتا ہے، مجھے کسی ناکردہ گناہ کی سزا دے رہا ہے۔ اب میں مزید اس کے ساتھ نہیں رہوں گی، مجھے جیسے ہی موقع ملا میں اپنی امی کو فون کر دوں گی، وہ مجھے یہاں سے آ کر لے جائیں گی۔ شام تک وہ جن زادہ واپس نہیں آیا تھا۔ جیسے ہی شام کو وہ لوٹا تو اس نے مجھے کہا کہ میں نے تمہارے شوہر کو اس بات کے لیے کسی نہ کسی طرح راضی کر لیا ہے کہ وہ سب کچھ تمہیں بتا دے گا، پھر اس کے بعد کیا تم اس کے ساتھ رہو گی؟ کیونکہ وہ تم سے محبت نہیں کرتا۔ تو میں نے کہا، نہیں، اب میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ تو وہ جن زادہ بولا کہ میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو؟ میں اس کی طرف دیکھ کر بولی کہ تم میرے لیے اس وقت مسیحا بن کر آئے ہو، میں تمہارے ساتھ جاؤں یا نہ جاؤں، لیکن تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ ایسے مشکل وقت میں جب میرے پاس کوئی بھی نہیں تم میرے پاس آئے اور میری مدد کر رہے ہو۔ وہ جن زادہ میرا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا۔ میں نے جلدی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے الگ کیا اور بولی، نہیں، میں ابھی فرحاد کے نکاح میں ہوں، میں کسی بھی نامحرم کو ہاتھ نہیں لگانے دے سکتی۔ وہ بولا، میں انسان نہیں ہوں۔ میں نے جواب دیا، اس لیے تو میں کہتی ہوں، میں تمہارے ساتھ کیسے جاؤں گی؟ تم اور میں، ہم دونوں الگ الگ مخلوق ہیں۔ اس نے جواب دیا، لیکن محبت، اس محبت کا کیا جو میں تم سے کرتا ہوں؟
میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہارے ساتھ ہمیشہ انسانی روپ میں رہوں گا اور تمہیں اتنی خوشیاں دوں گا کہ تم سے سنبھالی نہیں جائیں گی۔ تبھی میں بولی، ابھی میں فیصلہ ایسا کچھ نہیں کر سکتی کہ میں تمہارے ساتھ جاؤں گی یا اپنی ماں کے گھر یا پھر فرحاد جو میری پہلی محبت ہے ان کے ساتھ رہوں گی۔ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی نہ جانے کیوں فرحاد کے لیے میری محبت کم نہیں ہو رہی تھی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی نہ جانے کیوں بار بار فرحاد ہی کا نام لے رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد فرحاد کمرے میں آئے اور بولے، جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے میں جانتا ہوں، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں۔ فرحاد وہ موڑے کھڑے تھے، ان کی پشت میری طرف تھی، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں میں یہ سب کچھ سن رہی تھی۔ اس سے آگے جو انہوں نے بات کی اس نے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی، کیونکہ میں نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا بھائی ایسا کر سکتا ہے۔ فرحاد مجھے کہہ رہے تھے کہ آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے، جب میں صرف 8 سال کا تھا۔ تمہارا بڑا بھائی جو تم سے بے حد محبت کرتا ہے، میں نے اسے کسی کا قتل کرتے دیکھا، اور وہ قاتل کسی اور کا نہیں میری بہن کا تھا، میری بڑی بہن۔ جب ہم دونوں کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے تھے تو چچا چچی نے ہم دونوں کو پالا۔ میری بہن صرف 15 سال کی تھی۔ جب ایک دن چچا چچی فوتگی پر گئے ہوئے تھے، میں اور میری بہن علینا ہم دونوں صحن میں بیٹھے تھے۔ جب تمہارا بھائی ہمارے گھر گیا، ہم تو اسے اپنی پھوپھو کا بیٹا سمجھتے تھے۔ میری آپی علینا تمہارے بھائی علی رضا کو وہاں دیکھ کر اس کے لیے چائے بنانے کچن میں گئی۔ میں وہاں بیٹھا کھلونوں سے کھیل رہا تھا۔ علی رضا آپی کے پیچھے کچن میں چلا گیا۔ آپی اسے دیکھ کر ششدر رہ گئی اور بولی، بھائی علی رضا باہر بیٹھے، میں آپ کے لیے چائے لے کر آ رہی ہوں۔ لیکن علی رضا پر شیطان سوار تھا۔ اس نے میری بہن کا ہاتھ پکڑا اور بولا کہ تم اتنی خوبصورت ہو، میں نے تو آج تک کبھی اتنے غور سے تمہیں دیکھا ہی نہیں تھا۔ میرے اپنے ماموں کی بیٹی اتنی خوبصورت ہے، تم نے تو میرا دل جیت لیا۔ کیا آج کے دن کو تم میرے لیے حسین بنا سکتی ہو؟ آپی علی رضا کے ارادے بھانپ گئی تھی، تبھی انہوں نے ایک زوردار تماچا علی رضا کے منہ پر دے مارا۔ یہی غلطی کی میری بہن نے۔ تبھی وہ بولا، اب تمہیں اس تھپڑ کا بدلہ دینا پڑے گا۔ وہ میری آپی کو گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے گیا، اس کا دوپٹہ کھینچ کر دور دے پھینکا۔ آپی کی چیخو پکار سن کر میں کمرے کی طرف بھاگا تھا، لیکن تمہارے بھائی علی رضا نے مجھے بازو سے پکڑ کر باہر پھینک دیا۔ میں دروازے کے آگے کھڑا تھا، اس نے دروازہ لاک کیا اور میری بہن کی عزت داغدار کر دی۔ میری بہن پوری طرح سے چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ یہ چیخیں آج تک میرے کانوں میں گونجتی ہیں۔ میں وہ دن نہیں بھلا پایا۔ خواہ میں بہت چھوٹا تھا، لیکن وہ ایک ایک سین میری آنکھوں کے سامنے اسی طرح آتا ہے جب میں تمہیں دیکھتا تھا۔ علی رضا کی بہن اتنی خوش ہے اور میری بہن نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی زندگی ہار گئی۔ اس کے بعد میری بہن بہت اداس رہنے لگی تھی اور اس نے مجھے منع کر دیا تھا میں یہ بات کسی کو نہ بتاؤں۔ پھر جب کبھی علی رضا کو موقع ملتا، چچی چچا کے گھر نہ ہوتے تو وہ ہمارے گھر چلا آتا اور اسی طرح میری بہن کی عزت کو داغدار کرتا اور دھمکیاں دیتا کہ اگر انہوں نے کسی کو بتایا تو وہ الٹا انہی پر الزام لگا دیں گے۔ بہن کے کہنے پر میں بھی چپ تھا، کیونکہ اس وقت میں بہت چھوٹا تھا، ان باتوں کو بالکل نہیں سمجھتا تھا۔ پھر ایک دن میری بہن کو پتہ چلا کہ وہ پریگننٹ ہے۔ اس نے تمہارے بھائی کی بہت منت سماجت کی کہ وہ اس سے شادی کر لے، لیکن وہ نہ مانا، بلکہ کسی اور لڑکی سے شادی کر کے باہر شفٹ ہو گیا۔ میری بہن نے کسی کو کچھ بھی بتائے بغیر خودکشی کر لی۔ یہ خودکشی نہیں تھی، یہ قتل تھا جو تمہارے بھائی علی رضا نے میری بہن علینا کا کیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے فرحاد زاروں قطار رو رہے تھے۔ نہ جانے کیوں نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے فرحاد پر بے حد ترس آیا۔ تو پھر میں فرحاد کے سامنے ہوئی اور بولی، میں نہیں جانتی تھی فرحاد کہ میرا بھائی اس قدر گھٹیا ہو سکتا ہے۔ میں ہاتھ باندھے فرحاد کے آگے کھڑی تھی۔ فرحاد، میں تم سے معافی مانگتی ہوں، تم جو چاہو مجھے سزا دے دو، کیونکہ میں اس کی حقدار ہوں۔ جس کا بھائی اتنا گھٹیا ہو اور کسی کی عزت کو یوں داغدار کر دے، اس کی بہن کو زندہ رہنے کا بھی حق نہیں۔ فرحاد بری طرح ہچکیاں لے لے کر رو رہے تھے۔ وہ جنزادہ بھی پیچھے کھڑا یہ سب کچھ سن رہا تھا اور وہ بھی بہت زیادہ افسردہ ہو گیا تھا۔ تبھی میں بولی، آپ اپنے دل کو سکون پہنچانے کے لیے جتنی چاہے مجھے سزا دیں۔ فرحاد، مجھے رشک آتا ہے آپ کی شخصیت پر کہ میرے بھائی نے آپ کی بہن کے ساتھ اتنا کچھ کر دیا اور آپ اتنی دیر میرے گھر رہے، لیکن پھر بھی میری عزت کو داغدار نہیں کیا، بلکہ باعزت طریقے سے میرے ساتھ شادی کی، چاہے وہ بدلہ لینے کے لیے ہی کی۔ آپ چاہتے تو اسی طرح میری عزت بھی برباد کر سکتے تھے۔ بہت سے موقع آپ کے پاس آئے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ سچ میں آپ ایک سچے اور مخلص انسان ہیں۔ اب مجھے آپ کی کسی بھی دی ہوئی تکلیف سے دکھ نہیں ہوگا، بلکہ مجھے خوشی ہوگی
کہ میں آپ کے سکون کا باعث بنوں گی، کیونکہ آج تک آپ نے جو زندگی گزاری ہے، یہ ساری بات سن کر میں یہ جان گئی ہوں کہ وہ کس قدر مشکل تھا۔ فرحاد روتے روتے وہیں پر بیٹھ گئے۔ میں نے آج ایک اتنے مضبوط انسان کو ٹوٹا ہوا دیکھا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر سے یہ اپنے ساتھ ان دکھوں کی جنگ لڑ رہے تھے۔ میں وہیں فرحاد کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ جنزادہ ہم دونوں ہی کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی فرحاد اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولے، میں غلط تھا کہ میں نے سوچ لیا کہ میں تمہارے بھائی کے کیے کی سزا تمہیں دوں گا، کیونکہ میں بڑی دیر سے تمہارے بھائی کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ پاکستان واپس آئے اور میں اسے قتل کر دوں، لیکن وہ واپس نہیں آیا۔ پھر میں نے سوچ لیا کہ میں اسے ایسی سزا دوں گا کہ اس کی بہن کو دن رات تڑپاؤں گا، پھر وہ بھی اسی طرح تکلیف برداشت کرے گا جس طرح آج تک میں کرتا رہا ہوں۔ لیکن میں غلط تھا، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں تھا۔ مجھے سچ میں تم سے محبت ہو گئی تھی، لیکن شادی تم سے صرف بدلہ لینے کے لیے کی تھی، کیونکہ جب میں سوچتا تھا کہ مجھے تم سے محبت ہوئی ہے، تب مجھے اپنی بہن کی شکل یاد آتی تھی۔ اس کا وہ روتا بلکتا چہرہ نظر آتا تھا، اس کی وہ چیخ و پکار سنائی دیتی تھی۔ پھر دوبارہ سے میری تمہارے لیے محبت ختم ہو جاتی تھی اور دل چاہتا تھا تمہیں بھی اسی طرح تڑپا تڑپا کر ماروں، لیکن نہیں، میں ایسا نہیں کر سکا۔ پھر تم سے شادی کر کے میں یہ سارے بدلے لینا چاہتا تھا، لیکن میں بہت غلط تھا، تم مجھے معاف کر دو۔ تبھی میں فرحاد کے ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، نہیں فرحاد، آپ کہیں بھی غلط نہیں تھے، آپ بالکل ٹھیک تھے۔ آپ نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا، کیونکہ میرے بھائی کی سزا یہی ہے، اور وہ اس قدر گھٹیا انسان ہو سکتے ہیں، وہ تو میرے بھائی کہلوانے کے لائق بھی نہیں ہے۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں بھائی کو پاکستان واپس بلاؤں گی، ان کو ان کے کیے کی سزا ملنی چاہیے۔ وہ جنزادہ ہم دونوں کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ تبھی فرحاد نے میرا ہاتھ پکڑا اور بولے، تم اب یہاں نہیں رہو گی، بلکہ میں نے تمہارے لیے کمرہ صاف کروا دیا ہے، اب تم وہی رہو گی، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، تمہیں وہ محبت اور پیار نہیں دے سکتا جو تمہارا حق ہے۔ تبھی میں بولی، میں اتنے میں ہی خوش ہو جاؤں گی کہ آپ نے مجھے اپنے گھر میں جگہ دی۔ اس کے بعد کئی دن تک وہ جنزادہ میرے پاس آتا، مجھے کہتا رہا کہ کیا تم اپنے شوہر کی محبت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گی، کیونکہ تمہارے بھائی نے اس کے ساتھ بہت برا کیا، اس لیے تم میرے ساتھ چلو۔ تبھی میں نے اس جنزادے سے کہا کہ نہیں، میں فرحاد کو اس حالت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، جو کچھ میرے بھائی نے کیا وہ ٹھیک نہیں تھا، جو فرحاد کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن فرحاد نے مجھے دل سے معاف کر دیا تھا۔ اس کے بعد ایک دن اس جنزادے نے مجھ سے اجازت لی اور بولا کہ اب تمہاری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے، اس لیے میرا یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، میں اپنی اسی محبت کو لے کر اپنی دنیا میں چلا جاؤں گا، لیکن کیا تم مجھے ہر چاند کی 14ویں رات کو مل سکتی ہو؟ میں نے اسے صاف کہہ دیا کہ نہیں، میں فرحاد کے نکاح میں ہوں اور ان سے بے انتہا محبت کرتی ہوں، میں ان کے ساتھ بے ایمانی نہیں کر سکتی، غیر محرم سے نہیں مل سکتی، بے شک وہ ایک جنزادہ ہی کیوں نہ ہو۔ مجھے یوں پرسکون دیکھ کر وہ جنزادہ مجھے ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ کر چلا گیا۔ پھر میں نے بہت سے بہانے لگا کر اپنے بھائی علی رضا کو پاکستان آنے کے لیے اکسایا، اور میں نے ان سے کہا کہ فرحاد نے مجھے بہت کچھ رکھا ہے، فرحاد آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ بھائی کے دل میں بھی چور تھا، وہ جانتے تھے کہ فرحاد ساری حقیقت جانتا ہے، بے شک وہ اس وقت چھوٹا تھا، لیکن کچھ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں تھا، اس لیے وہ پاکستان واپس نہیں آ رہے تھے۔ لیکن جب میں نے بھائی کو بتایا کہ فرحاد مجھ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، تو بھائی جان گئے تھے کہ فرحاد سب کچھ بھلا چکا ہے۔ فرحاد اور میں ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی دونوں بالکل اجنبیوں کی طرح رہتے تھے، نہ وہ مجھ سے بات کرتے نہ میں ان سے، لیکن میں ان کا ہر کام خود کرتی، اور یہ سارا کام کر کے مجھے دلی سکون محسوس ہوتا تھا اور ایک خوشی محسوس ہوتی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے میری محبت مجھ سے دور نہیں ہے۔ پھر ایک دن جب بھائی پاکستان واپس لوٹے تھے تو وہ ایئرپورٹ سے گھر واپس آ رہے تھے کہ راستے میں آتے ہوئے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، اور اس ایکسیڈنٹ سے ان کا پورا دماغ کچلا گیا اور ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ فرحاد نے جب یہ خبر مجھے سنائی اور مجھے گلے سے لگا کر خوب روئے اور بولے، میں نہیں چاہتا تھا کہ میں تمہیں دکھ دوں، لیکن میں نے اب ارادہ کر لیا تھا کہ میں تمہارے بھائی کو بھی معاف کر دوں گا، لیکن یہ بات اس سے کہہ دوں گا کہ وہ کبھی مجھے اپنی شکل نہ دکھائے، لیکن وہ تمہارا بھائی تھا، میں جانتا ہوں تمہیں کتنا دکھ ہوگا۔ تبھی میں ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی اور فرحاد کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، نہیں فرحاد، مجھے ذرا بھی دکھ نہیں، کیونکہ ایسے شخص کا زندہ رہنا ٹھیک نہیں تھا۔ وہ بے شک میرا بھائی تھا، لیکن وہ ایک وحشی درندہ تھا، وہ قاتل تھا، اور قاتل کو اس کی کیے کی سزا ملنی چاہیے۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے آنسو روکے تھے۔ بھائی کے مرنے کا دکھ بہت تھا، لیکن وہیں ایک سکون فرحاد کے چہرے پر تھا، جسے دیکھ کر مجھے بھی دلی سکون ہوا، کیونکہ میں جان گئی تھی
کہ فرحاد کی بہن کی روح خوش ہو گئی ہوگی کہ اس کا قاتل مارا گیا۔ اللہ نے میرے بھائی کو بہت سخت سزا دی تھی اور بھائی کی بوٹیاں سڑک سے ایسے اکٹھی کی گئیں کہ ٹرک نے انہیں اتنی بری طرح کچلا تھا کہ ان کو غسل بھی نہ دیا گیا اور اس طرح ہی دفنا دیا گیا۔ اس کے بعد فرحاد تھوڑا پرسکون نظر آنے لگا۔ میرے اور فرحاد کے درمیان تعلقات گہرے ہونے لگے۔ پھر ایک دن فرحاد میرے کمرے میں آئے اور میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولے، تمہاری جگہ اس کمرے میں نہیں، اب تم میرے ساتھ میرے کمرے میں رہو گی۔ فرحاد میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے اپنے کمرے میں لے گئے اور میرے کیچر میں جکڑے بال کھول دیے اور بولے، یار تم اتنی خوبصورت ہو، آج سے پہلے تو میں نے تمہیں اس طرح دیکھا ہی نہیں تھا، تم تو سچ میں غضب ڈھا رہی ہو۔ اس دن میں خوب دل لگا کر فرحاد کے لیے تیار ہوئی تھی، ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی خود کو بنا سنبھال رہی تھی۔ تبھی فرحاد پیچھے سے آئے اور میری کمر کے گرد ہالا بناتے ہوئے مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا اور بولے، آئی لو یو میری بلبل، بہت محبت کرتا ہوں تم سے۔ تبھی میں ایک جھٹکے سے پیچھے کی طرف مڑی اور بولی، دیکھ لینا اب کی بار محبت کی اس سے بڑی سزا نہ دینا۔ تبھی وہ مسکرا دی اور بولے، اب کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ میرا ہاتھ اپنے سر پر رکھتے ہوئے بولے، یہ لو مجھے تمہارے فرحاد کی قسم کہ اگر اب میری محبت میں ذرا بھی کمی ہوئی تو تمہارا فرحاد اپنی جان دے دے گا۔ تبھی میں نے جلدی سے اپنا ہاتھ فرحاد کے ہونٹوں پر رکھ دیا اور بولی، نہیں فرحاد، ایسا مت کہیے گا، کیونکہ میں آپ سے بے انتہا محبت کرتی ہوں اور آپ کے بنا نہیں رہ سکتی۔ فرحاد مسکرا دیا اور مجھے گلے سے لگا لیا۔ تبھی انہوں نے اپنی مہر محبت میرے ماتھے پر ثبت کر دی۔ میں فرحاد کی محبت پا کر بہت خوش تھی۔ کچھ ہی مہینوں بعد ہمیں خوشخبری ملی کہ ہم دونوں ماں باپ بننے والے ہیں۔ فرحاد بہت خوش تھے، وہ میرے پاؤں زمین پر نہیں ٹکنے دیتے تھے، میرا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ ہمارے گھر ایک بہت ہی خوبصورت بیٹے نے جنم لیا۔ ہم لوگوں نے بہت خوشیاں منائی تھیں۔ اب میری امی بھی ہمارے ساتھ ہی رہتی ہیں اور ہم سب ایک ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور یہ سب جنزادے کی وجہ سے ہوا کہ مجھے فرحاد کی محبت ملی۔ اب کی بار میں اپنے اللہ کے اور قریب ہو گئی ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ میں نے فرحاد کا ساتھ دے کر اچھا کیا یا پھر مجھے جنزادے کے ساتھ چلے جانا چاہیے تھا؟ آپ کی رائے کی منتظر رہوں گی، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔